أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تفترون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. جی وَأَوْفُوا اور پورا کرو تم بعہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اذا عاہدتم جب تم عہد کرو یعنی جب آپس میں معاہدہ کرو عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کیے کرو. ولا تنقضوا اور تم مت توڑو الایمان قسموں کو بعد توکیدہا انہیں مضبوط کرنے کے بعد. ولا تنقضوا اور تم مت توڑو قسموں کو بعد توکیدہا انہیں مضبوط کرنے کے بعد. وقد جعلتم اللہ اور تحقیق تم بنا چکے ہو اللہ تعالیٰ کو علیکم اپنے اوپر کفیلا ضامن. اور ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا کہ قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں مت توڑو. ٹھیک ہے جبکہ تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہوا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تکونوا اور تم مت ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرف. ولا تکونوا تم مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح نقضت جس نے توڑ دیا غزلہا اپنا کاتا ہوا سوت من بعد قوت مضبوط کرنے کے بعد. من بعد قوت مضبوط کرنے کے بعد. انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے محنت کرنے کے بعد اپنا کھاتا ہوا سود خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تتخذون ایمانکم تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دخلا دھوکا بینکم اپنے درمیان. ٹھیک ہے
अन तकूना, ये कि हो जाए, उम्मतुन, एक जमात, ही अरबा, वो ज़्यादा चढ़ी हुई हो, मिन उम्मतिन, दूसरी जमात से। यानी तुम अपनी कसमों को आपस में धोखाधड़ी का जरिया मत बनाओ कि ये एक जमात है जो दूसरी जमात पर चढ़ी हुई है। इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु बिह, बेशक वो तो आजमाता है तुम्हें, यानी अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता है उसके साथ। अल्लाह ताला तुम्हें इस तरह सिर्फ आजमाता है। वला युबय्यिनन्न लकुम, और अलबत्ता ज़रूर बयान करेगा, लकुम, तुम्हारे लिए, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, मा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, वो जो जिसमें तुम इख्तिलाफ करते रहे। यानी जिन चीज़ों में तुम इख्तिलाफ करते थे, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनको तुम्हारे लिए ज़रूर बयान कर देगा। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला चाहता, लजअलकुम, वो बना लेता तुम्हें, उम्मतन वाहिदा, एक ही उम्मत, वलाकिन युज़िल्लु, और लेकिन वो गुमराह करता है, मैं यशा, जिसे वो चाहता है, वयहदी, और हिदायत देता है, मैं यशा, जिसे वो चाहता है। वलतुसअलुन्ना, और अलबत्ता ज़रूर ब ज़रूर पूछा जाएगा तुमसे, अम्मा कुन्तुम तामलून, उससे जो तुम करते रहे। ये भी मुझे मैसेज आया कि ये तामलून की जगह मैंने तालमून पढ़ा था, तो सही जो है तामलून है, ठीक है। वलतुसअलुन्ना, और अलबत्ता ज़रूर पूछा जाएगा तुमसे, अम्मा, उस चीज़ के बारे में, कुन्तुम तामलून, जो तुम अमल करते रहे। ठीक है, अगर मीम के बाद लाम हो तो अमल के माना में होता है, और अगर इसके बरक्स कर लें, तालमून कर दें, जानने के माना में होता है, ठीक है। वला तत्तखिज़ू, और तुम मत बनाओ, ऐमानकुम, अपनी कसमों को, दखलन, धोखा, बैनकुम, आपस में, फतज़िल्ल क़दमुन, तो फिसल जाएंगे कदम, बाद सुबूतिहा, उनके जमने के बाद, वतज़ूक़ू, और तुम चखोगे, अस्सूअ, बुराई को, बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, उसकी जो तुमने रोका अल्लाह के रास्ते से। वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा। और तुम अपनी कसमों को आपस में धोखा दही का जरिया ना बनाओ, और ना कदम जमने के बाद तुम्हारे पाँव जो है वो क्या हो जाएंगे, डगमगा जाएंगे। वरना पाँव जमने के बाद तुम्हारे कदम जो है डगमगा जाएंगे, और तुम इस बात की सज़ा का मज़ा चखोगे कि तुमने अल्लाह के रास्ते से रोका, और तुम्हारे लिए बड़ा अजाब होगा। वला तश्तरू, और तुम मत खरीदो, बिअहदिल्लाहि, अल्लाह ताला के आहद के बदले में, समनन कलीला, थोड़ी कीमत। इन्नमा इंदल्लाह हुवा खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुम जानते हो। मा इंदकुम, जो कुछ तुम्हारे पास है, यनफदु, वो ख़त्म हो जाएगा, और मा इंदल्लाहि बाक़, और जो कुछ अल्लाह के पास है, बाकिन, बाकी रहने वाला है। वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू, और अलबत्ता ज़रूर बदला देंगे हम उन लोगों को, सबरू, जिन्होंने सब्र किया, अजरहुम, उनके अजर का, बिअहसनि मा कानू यअमलून, बेहतरीन बदला जो वो अमल करते थे। यानी हम सब्र करने वालों को उनके अच्छे अमाल के बदले में ज़रूर अजर देंगे जो वो करते थे। तो ये आयत नंबर 91 से आयत नंबर 96 तक तिलावत भी की और तर्जुमा भी बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो इससे पहले जो आयत हमने तिलावत की, मैंने कहा था कि वो बड़ी जामे माने आयत थी, ठीक है। उसमें तफसीलात जो है वो आपके सामने वो बयान कर दिए थे सारे। वो आयत जो है वो कुरान के खुतबे में, ये जुमे के खुतबे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है।
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 مثبت اور 3 منفی چیزوں کا حکم دینے کے بعد عہد اور پیمان پہ قائم رہنے کا حکم دیا کہ عہد و پیمان ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے اور ایک بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ دونوں قسم کے عہد کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا ہو یا مخلوق کے ساتھ کیا ہو، تو اس کو پورا کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کفیل یا ضامن بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے عہد کی پابندی کا وعدہ کیا ہے، تو پھر اپنے وعدے کی پوری پاسداری کرنا، عہد سیکھنے کے لیے کسی حیلے بہانے کا سہارا نہ لینا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری کارگزاری کو جانتا ہے۔ عہد سیکھنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے کھاتے ہوئے سود کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ مشہور ہے کہ مکے میں ایک مالدار خاتون تھی جو دن بھر سود جو ہے وہ کاٹتی تھی اور شام کو ان کو دوبارہ توڑ ڈالتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ عورت سال کا اکثر حصہ سود کاٹتی رہتی تھی، جب کپڑا بنانے کا موسم آئے گا تو اس سے کپڑا بنا کے کسی کو تحفے میں دے دوں گی۔ جب وہ موسم آتا تو کپڑے بنوانے کی بجائے سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی۔ تو یہ ایسی بھی وقوف عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد و پیمان کی مثال وہ کھتے ہوئے سود جیسی ہے۔ پیمان کو، عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالنا کھتے ہوئے سود کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد اور خرابی کا ذریعہ بناتے ہو۔ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے تم ایک گروہ سے معاہدہ کرتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ دوسرا گروہ جو ہے اس سے بڑا ہوا ہے، تو پہلے گروہ کا عہد و پیمان توڑ کر دوسرے گروہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہو۔ فرمایا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، عہد اور پیمان پہ سختی سے قائم رہو۔ عہد توڑنا یہ منافق کی صفت ہے، اذا عاہد غدر۔ مومن کے لیے تو حکم ہے اوفو بالعقود، کہ عہد کو پورا کرو۔ عہد توڑنے کے نتائج جو ہے وہ بڑے خراب نکلتے ہیں، اعتماد جو ہے ختم ہو جاتا ہے، انسان ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ مکی زندگی میں بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا عہد کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور تھی۔ جب انہوں نے قریش کا پلہ جو ہے باری دیکھا تو آپ سے کیے گئے معاہدے کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ تو اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے عہد شکنی کی سخت مذمت بیان فرمائی۔ ٹھیک ہے، برخلاف اس کے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے عہد و پیمان کی سختی سے پابندی کی، اس کی وجہ سے ان کا اعتماد بحال ہوا اور اسلام کو ترقی حاصل ہوئی۔ انگریزوں نے اپنے دور عروج میں مختلف اقوام سے جو معاہدے کیے ان کی پابندی نہیں کی۔ انگریزوں نے پہلے جنگ عظیم میں ترکوں کے ساتھ معاہدہ کیا، جب انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی تو معاہدے کی تکمیل میں پس و پیش سے لے تلال سے کام لینے لگے۔ جب ان کی توجہ اس طرف دلائی گئی
تو ان کا جو وزیر تھا وہ کہنے لگا کہ اس کے قسم کے جو معاہدات ہے وہ پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، صرف اور گزاری کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اسلام ہر قسم کے عہد کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ بناتے ہو، یہ قوم کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو اور پھر دوسری طرف پلہ باری دیکھ کے ادھر ہو جاتے ہو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس قسم کے واقعات سے آزماتا ہے، یہ عہد و پیمان میں کس قدر پختہ ہے اور اپنی بات پہ کس حد تک ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو فرمایا یاد رکھو وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو، جن میں تم کیا کرتے ہو؟ اختلاف کرتے ہو۔ تو اس وقت جو حقیقت حال ہے وہ پوری طرح کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی۔ اس وقت حقیقت حال کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یا گروہ بنا دیتا، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت سے جمع کر دیتا، لیکن یہ جبری ہدایت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی یہ انسان کے ثوابدید پہ رکھی ہے۔ ایمان وہی قابل قبول ہوگا جو اپنی رضا اور رغبت سے اختیار کیا جائے گا۔ اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، محاسبہ ہوگا۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی گروہ میں شامل کر دیتا، مگر وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بلکہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور گمراہ وہی ہوتا ہے جو ہر درمی ظلم زیادتی کی بنا پر اپنی استعداد کو خراب کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ ٹھپے مار دیے ہیں، مہر لگا دی ہے۔ سورہ مطففین میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کارکردگی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کے دل پر مہر لگا کے اسے ہدایت سے محروم نہیں کر دیتا اور نہ اسے ایمان سے محروم کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے منافی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی ساری باتیں واضح کرنے کے بعد گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو اسی طرف ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کیا دے دیتا ہے؟ ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اس کی اصل مشیت ہدایت کی طرف ہی ہوتی ہے، یعنی جو شخص ہدایت کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نصیب کر دیتا ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدا، والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت کے راستے کی طرف آنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتا ہے اور رجوع کرنے والوں کو زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے، تم سے ان کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ آگے منزل آنے والی ہے جب کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، کسی کے ساتھ اگر بدعہدی کی ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اس لیے کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کرنی چاہیے، ہر مومن اور کافر کی عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ مت بناؤ۔ پہلے قسم اٹھا کے پختہ عہد کر لیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی، یہ اخلاقی طور پہ بڑی معیوب بات ہے۔ اگر ایسا کرو گے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو قدم مضبوط ہونے کے بعد پھر پھسل جاؤ گے، اس کا نتیجہ بد اعتمادی کی صورت میں نکلے گا، کوئی تمہارا حامی نہیں ہوگا۔ اگر تم عہد کی پابندی کرو گے تو لوگوں کو دین سے بیزار کرنے کا ذریعہ بنو گے اور اس طرح تمہاری یہ بدعہدی گمراہی کا ذریعہ بنے گی۔ ٹھیک ہے، قرن اول کے مسلمانوں کی طرح اگر عہد پہ قائم رہو گے، ذاتی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں، صلح اور جنگ کے معاملات میں اگر بدعہدی نہیں کرو گے تو ساری دنیا اسلام کی برتری کی قائل ہوگی، دین کو سچا مذہب تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ تو بدعہدی کا نتیجہ یہ بھی ہوگا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اس وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، دنیا میں بھی ناکامی ہوگی، آخرت میں سخت سزا سے دوچار ہوگے۔ دنیا کے حقیر مال کی خاطر کی گئی بدعہدی دنیا میں بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو اللہ کے عہد کے ساتھ تھوڑی قیمت، یعنی اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے عہد کیا مگر اس عہد کو توڑ کر حقیر مال کو قبول کیا تو یہ بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ اگر تم اپنے عہد اور پیمان پہ باقی رہتے تو انما عند اللہ وخیر لکم، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نتیجہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ ٹھیک ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے، یعنی اگر عہد و پیمان کی پختگی کی صورت میں تم پہ دنیا میں بھی لوگ اعتماد کرتے ہیں اور تمہیں یہاں بھی بھلائی حاصل ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اجر، بہترین اجر پاتے، کاش کہ تمہیں اس بات کا علم ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس مال کی حقیقت بیان فرما دی جو عہد شکنی کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جس مال کی خاطر تم نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور پھر عہد کو توڑا وہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ ما جو ہے عام ہے، اس سے صرف مال اور دولت ہی مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہر چیز، چاہے وہ زندگی ہے، صحت ہے، زمین ہے، مکان ہے، باغات ہے، کھیتیاں ہیں، کارخانے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تمہیں اس دنیا سے بالآخر جانا ہے اور پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ہر چیز کا والی اور وارث اللہ ہی ہے۔
انسان کا ایمان، نیکی، اخلاص، خشوع خضوع، طہارت، اعمال صالحہ سب اللہ کے پاس محفوظ رہتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ لہذا دنیا کی ناپائیدار چیزوں کی خاطر ہیرا پھیری کرنے کی بجائے نیکی کو اپنا شعار بنا لو، کیونکہ یہی چیز باقی رہنے والی ہے جو تمہیں کام دے گی۔ تو پھر آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم صبر کرنے والوں کو ضرور ان کا اجر عطا کریں گے جنہوں نے ایفاء عہد کے لیے تکالیف برداشت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ انہیں اجر دے گا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بہترین کاموں کے بدلے میں جو وہ انجام دیتے رہے۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کو ان کی کارکردگی کا بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے، گویا ان کا بدلہ ان کے اعمال سے بہر صورت بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ہر نیکی کا کم از کم بدلہ جو ہے 10 گنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نیکی کا بدلہ اس نیکی سے بہتر ہوگا، اور نیکی میں جس قدر اخلاص بڑھتا جائے گا اسی قدر اجر میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر من عمل صالحا من ذکر یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔